दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लात, मनात और उज़्ज़ा कौन थे? मुशरिकीन अरब इनको क्यों पूजते थे? कुरान में लात और उज़्ज़ा के बारे में क्या इरशाद है? और इन बुतों को अरब में लाने वाला शख्स कौन था? आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और कुरान पाक में किन किन बुतों का जिक्र हुआ है और अरबों के मशहूर बुत कौन कौन से थे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि खाना काबा के अंदर बुत बनने वाले दो इंसान कौन थे और बुत क्यों बनाए गए थे। वीडियो अहम होने के साथ साथ दिलचस्प और मालूमाती भी है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सबसे पहले तज़किरा करते हैं लात और उज़्ज़ा का, जिनके बारे में इरशाद बारी ताला है, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को बगौर देखा? नाजरीन, इन दो बुतों का तज़किरा कुरान पाक की सूरत नजम में हुआ है। अगर हम सूरह नजम का तर्जुमा पढ़ें तो अल्लाह ताला ने डूबते हुए सितारे की कसम खाकर इरशाद फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बहके हैं और न ही सही अकीदे और सिरात मुस्तकीम से भटके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते हैं अल्लाह की वही के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने वाला जिब्राइल अमीन बड़ा ताकतवर, निहायत समझदार, बासलाहियत और बहुत ही खूबसूरत है। आपने उसे उसकी असली हालत में 2 मरतबा देखा है। दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास 2 कमानों से भी करीब तर देखा। न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख चिंधाई और न ही आपने इधर उधर देखा। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की निशानियों को बराह रास्त देखा और वापस आकर मिनोअन बयान फरमाया, जिसका मरकज़ी नुक्ता यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाए। लेकिन इसके बावजूद ए अहले मक्का, तुम लात, उज़्ज़ा और मनात की इबादत करते हो। जुल्म की हद यह है कि तुम अपने लिए बेटे पसंद करते हो और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हो। हकीकत यह है कि तुमने अपने माबूदों के नाम लात, मनात और उज़्ज़ा रख लिए हैं, जिन्हें दाता, दस्तगीर, लजपाल और मुश्किल कुशा समझते हो। इसकी तुम्हारे और तुम्हारे आबा व अजदाद के पास कोई दलील नहीं, महज अपने ख़यालात और जज्बात की पैरवी करते हो। हालांकि तुम्हारे रब की तरफ से इसकी तौहीद के इस्बात और बुतों की तरदीद के लिए वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं। दोस्तों, सूरह नजम की इब्तिदाई 18 आयात में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त बयान की और शब मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना खुसूसी इनाम व इकराम फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने क़ुर्ब ख़ास से नवाजा और अपना दीदार अता किया। इसका तफसील से बयान फरमाया। इसके बाद इन आयतों में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम देकर भेजा था, इस पैगाम का जिक्र फरमाया और वो पैगाम है शिर्क का बातिल होना और अल्लाह ताला की तौहीद का हक़ होना। मुशरिकीन मक्का लात, उज़्ज़ा और मनात नाम की देवियों की परस्तिश करते थे और उनको अल्लाह ताला का शरीक करार देते थे। अल्लाह ताला उनके बतलान को ज़ाहिर फरमाता है कि उनको देखो तो सही, क्या यही इस कायनात को पैदा करने, पालने और रिज़्क़ देने में अल्लाह सुब्हानहू के शरीक हैं? इन देवियों को तुमने अपने हाथों से बनाया है, फिर ये तुम्हारी और सारी कायनात की खालिक और राज़िक कैसे हो गई? अल्लामा महमूद बिन उमर लात, मनात और उज़्ज़ा की लफ्ज़ी तहक़ीक़ करते हुए लिखते हैं, लात, उज़्ज़ा और मनात इसके बुतों के नाम हैं और ये मुअन्नसात हैं। बस लात कबीला सक़ैफ़ की देवी का बुत है। इसकी ताइफ में परस्तिश की जाती थी और एक कौल यह है कि इसकी नखला, जो मक्का और मदीने के दरमियान एक मकाम है, उसमें परस्तिश की जाती थी। और लात का लफ्ज़ लवी से बना है। लात का लफ्ज़ असल में लोयता था। लवी का मानी है किसी की परस्तिश करना और उस पर आसन जमा कर बैठना या किसी चीज़ के गिर्द तवाफ़ करना। वो इस देवी के बुत की परस्तिश करते थे, उसके पास धरना मार कर बैठते थे। इस लफ्ज़ को लाम की तशदीद के साथ अल्लात भी पढ़ा गया है और उनका ज़म ये था कि अल्लात एक शख्स का नाम था जो सत्तू में घी मिलाकर हुज्जाज को पिलाता था। जब वो मर गया तो उन्होंने उसकी कब्र की परस्तिश करनी शुरू कर दी, फिर उसका बुत बना लिया और उसकी परस्तिश शुरू कर दी। मगर अज़रुए कुरान ये कौल सही नहीं है, क्योंकि लात किसी मर्द का नाम नहीं, देवी का नाम है। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि मुशरिकीन का मानना है कि लात लफ्ज़ अल्लाह की तासनियत यानी मुअन्नस है। ये बुत ताइफ में रखा गया था। अहले ताइफ और दूसरे मुशरिकीन को इसके साथ इतनी अक़ीदत थी कि जब अबराहा ने बैतुल्लाह पर हमला किया तो ताइफ वालों ने लात के दरबार को बचाने के लिए अबराहा की मदद की। रिवायात के मुताबिक लोग इस बुत के सामने रुको, सुजूद और नज़र न्याज पेश करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के और हुनैन फ़तह करने के बाद ताइफ का मुहासरा किया तो ताइफ वालों ने 1 महीने तक अपना दिफा किया।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ طائف کے لوگ تھک چکے ہیں، مگر اپنی ضد کی بنا پر ہتھیار پھینکنے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی، اللہم اہدی واہدی بہم، الہی انہیں ہدایت دے تاکہ یہ خود ہی میرے پاس آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ تھوڑی ہی مدت بعد طائف کا وہ سردار جس نے آپ پر پتھراؤ کرایا تھا، بھاری بھرکم وفد لے کر مدینے میں حاضر ہوا۔ اس کا نام عبد یالیل تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے اور اسلام لانے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ ہمیں نماز سے مستثنی قرار دیا جائے، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ لات کو یوں کا توں رہنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول نہ کی۔ سردار عبد یالیل نے کہا کہ کم از کم اسے 6 مہینے تک رہنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی قبول نہ کیا۔ بالآخر اس نے یہ درخواست کی کہ ہمارے واپس جانے کے بعد اس کو مسمار کرنے کے لیے آدمی بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط قبول فرما لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو طائف بھیجا تو وہ لات کی عمارت کو گرانے لگے، تو مجاوروں نے کہا، خبردار، آگے نہ بڑھنا، ہماری دیوتی تمہیں تباہ کر دے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا۔ تب جا کر لوگوں کو یقین ہوا کہ بت نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا تذکرہ لات کا۔ اب بات کرتے ہیں مشرکین کے بت عزا کا۔ عزا کا معنی ہے عزت والی۔ روایات بتاتی ہیں کہ مشرک بالخصوص اس سے عزت طلب کیا کرتے تھے، اور عزا کا بت مکہ اور طائف کے درمیان نصب تھا۔ لوگ اس کے سامنے بھی رکوع سجود کرتے اور اس کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے تھے۔ دوستوں، عزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عز کی تاسنیت ہے، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا۔ مقام نخلا میں قبیلہ ازفان کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ طائف کے درمیان مقام نخلا میں ببول کے 3 درخت تھے، ان پر گنبد بنا ہوا تھا اور چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ عزا نام بت کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسمار کیا تھا۔ عزا کی مکمل کہانی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ عزا کا خاتمہ کیسے ہوا۔ دوستوں، جہاں تک بات ہے منات کی، تو روایات کے مطابق اس کا مجسمہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر رکھا ہوا تھا۔ عرب کے بعض قبائل حج سے فارغ ہو کر سیدھے منات کے مندر پر جاتے اور عرفات سے ہی لبیک یا منات کہنا شروع کر دیتے، اور وہاں پہنچ کر منات کا طواف کرتے۔ قرآن مجید نے منات کو 3 نمبر پر شمار کیا ہے اور اس کے لیے علی الاخری کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ مشرکین کا 3 بڑا بت تھا۔ اس کا احترام لات اور عزا سے نسبتاً کم تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک اس کا دیدار حج کے بعد دوسرے حج کا درجہ رکھتا تھا۔ دوستوں، علامہ محمود منات کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ منات ایک بت تھا۔ یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدید میں موجود تھا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسمار کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ قبیلہ حزیل اور خزا اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس کو منات اس لیے کہتے ہیں کہ منا قربانی کرنا ہے، اور مشرکین اس کے استحان پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اس سے بارش طلب کرتے تھے۔ اور لات کو مسمار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ دوستوں، مشرکین مکہ کا ایک اور بڑا بت حبل تھا، جس کو بیت اللہ کی چھت پر رکھا گیا تھا۔ مشرک اسے رب الارباب کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احد کے میدان میں جب مکہ والوں کو جزوی طور پر فتح حاصل ہوئی تو ابو سفیان نے اولو حبل کا نعرہ لگایا، جس کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ علی و اجلو کے نعرے سے جواب دیا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید نے 3 بڑے بتوں کا نام لیا تھا۔ تینوں کے نام مؤنث ہی ہیں، اور آج بھی چین، جاپان، برما اور ہندوستان کے اکثر بتوں کے نام عورتوں کے نام پر اور ان کی شکلیں بھی عورتوں جیسی بنائی گئی ہیں، جو نہایت خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں۔ جس طرح مکہ والوں کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح جاپان، چین اور دیگر ممالک کے کروڑوں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین کی سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے سوالیہ انداز میں سمجھایا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ نہ اس کے بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ تو اس سے پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہیں اور ہر کوئی اس کا تابعدار ہے۔ وہ زمین و آسمان کو ابتداً پیدا کرنے والا ہے،
جو کام کرنا چاہتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جاؤ، وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے، کتنی بری تقسیم ہے، سوچو اور غور کرو کہ کس طرح گناہ در گناہ کا ارتکاب کیے جاتے ہو۔ پہلا تمہارا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی بیوی نہیں، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس کی اولاد ہے۔ سورہ مریم۔ دوستوں یاد رکھیں، کسی کو اللہ کی اولاد کہنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، بہت ہی بیہودہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان آیات کے علاوہ حدیث میں بھی مشرکین کی مذمت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، اور یہ اس لیے کہ لائق نہیں، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لائق نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میں نے اولاد پکڑی ہے، اور مجھے جھٹلانا اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا جس طرح مجھے پہلی بار پیدا کیا گیا۔ دوستوں بعض روایات بتاتی ہیں کہ لات، منات اور عزا یہ 3 دیویاں تھیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مؤنث شیاطین تھی۔ بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ بتوں میں گھس جایا کرتیں اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتیں اور ان کے مسائل پر بات کرتیں تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ روایات کے مطابق ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا، اور لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا۔ لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ آئیے آپ کو عزا کی مکمل کہانی بتاتے ہیں۔ دوستوں روایات کے مطابق عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا سے سوق عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاؤ اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حاصل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی، اور اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش ہوتا تھا۔ لیکن دوستوں جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ ہی دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں، بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درخت میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے۔
مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار پھر خالد سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریہا صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی۔ اور یوں صدیوں تک پوجے جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ دوستوں، یہ تھا تذکرہ عرب کے ان بتوں کا جو اسلام سے قبل خانہ کعبہ اور عرب میں موجود تھے۔ ان بتوں کے علاوہ بھی کئی بت موجود تھے اور عرب میں بت پرستی عام تھی۔ آئیے آپ کو عرب میں بت پرستی کی مکمل تاریخ بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان بتوں کے علاوہ اور کون کون سے بت عرب میں موجود تھے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ دوستوں، تاریخی روایات کے مطابق جزیرہ عرب میں طلوع اسلام سے قبل عرب لوگ مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہیں بت پرستی اور کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی، کہیں انسان ستاروں کے آگے سر بسجود تھا اور کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی تھیں۔ خانہ کعبہ میں خدا پرستی کی جگہ اصنام پرستی نے لے لی تھی، جہاں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ بت تھا۔ ہبل، لات، منات، عزا، اصاف و نائلہ، یعوق اور نصر زیادہ مشہور بت تھے جن کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی جاتی اور انہیں ملجا و مابی سمجھتے ہوئے حاجت روائی کی فریادیں کی جاتی تھیں۔ اس طرح وہ لوگ معبود حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت اور دین ابراہیمی کا شرف کھو بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خالق مخلوق کی ابتدا اور ایک طرح سے دوبارہ لوٹائے جانے کا تو اقرار کیا، مگر رسولوں کے منکر رہے۔ یہ بتوں کی عبادت کرتے، انہی کے پاس جا کر حج کرتے، نذرانے پیش کرتے، قربانیاں پیش کر کے ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے اور عبادات کے مقامات کے ذریعے ان کے قرب کے متمنی رہتے تھے۔ کچھ چیزوں کو اپنے آپ ہی حلال سمجھتے اور کچھ کو حرام۔ عربوں کا جم غفیر اسی عقیدے کا مالک تھا۔ خالق پر ان کا جو ایمان تھا اسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اقرار تمام کے تمام کفار کرتے تھے اور اس اصولی بات کی سنویت اور چند مجوسیوں کے سوا کسی نے مخالفت نہیں کی۔ کفر و شرک کے فرقوں میں سے ان دو کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقے تھے، ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جہان کا خالق رازق، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا، ان کو نفع و نقصان پہنچانے والا، ان کو پناہ دینے والا ایک خدا ہے جس کے سوا نہ تو کوئی رب ہے، نہ خالق، نہ رازق، نہ مدبر، نہ نفع رساں، نہ ضرر رساں اور نہ پناہ دینے والا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے، بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟
فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ اہل عرب اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا خالق مانتے تھے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ وہ لوگ اس جہاں کو ملکیت باری تعالیٰ ہی تصور کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہوا۔ ان سے فرمائیے کہ زمین اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے سب کس کی ملک ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو۔ وہ فوراً بول اٹھیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو آپ فرمائیں پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ دوستوں، بیان کی گئی آیات سے واضح ہوا کہ اہل عرب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان رکھتے تھے، اسی کو اپنا خالق و رازق سمجھتے تھے اور زمین و آسمان کو اسی کی ملکیت شمار کرتے تھے۔ مگر ان سب کے باوجود انہوں نے باری تعالیٰ کے ساتھ کئی اقسام کے شریک بنا لیے تھے، جیسا کہ اس حوالے سے قرآن مجید میں یوں ذکر ہوا ہے، کیا وہ یعنی اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ ان شرکاء میں جنات بھی شامل تھے، اور ان کے یہ تمام شرکاء یا ان میں سے اکثر ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تھے۔ چنانچہ سورہ انعام میں یوں ذکر ہوا ہے، اور ان کافروں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بغیر علم و دانش کے لڑکے اور لڑکیاں بھی گھڑ لیں۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اللہ کے متعلق کرتے پھرتے ہیں۔ دوستوں، مشرکین کے عقیدہ باطلہ میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اہل عرب جن خود ساختہ خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ان کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ یکساں نہ تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تھے اور ان کا درجہ کم تھا۔ عرب ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاروں کے لیے اس کی بارگاہ میں شفاعت و سفارش کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم میں یوں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باطل پوجا کے جواز میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس شفاعت اصنام کے من گھڑت مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ دوستوں، اسی طرح مشرکین کا ان شرکاء کے بارے میں یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے قرب الہی حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہے، لوگوں سے کہہ دیں سن لو، طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں طاغوت کا ذکر بھی ان شرکاء کے طور پر آیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستوں، مفسرین نے طاغوت سے دیگر معانی مراد لیے ہیں، البتہ ان سب میں راجح یہی ہے کہ طاغوت سے مراد قریش کا بت ہبل ہے، جس کا مختصر تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ البتہ دوستوں، بتوں کی پرستش کے معاملے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ بتوں کی پرستش کے ذریعے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، مگر طریقے مختلف تھے۔ چنانچہ ایک فرقہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہم میں اللہ کی بلا واسطہ عبادت کرنے کی اہلیت نہیں پائی جاتی، لہٰذا ہم بتوں کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ دوسرے فرقے کے بقول ملائکہ کو اللہ کے یہاں منزلت اور مرتبہ حاصل ہے، لہٰذا ہم نے ملائکہ کی صورت پر بت بنا لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تیسرے فرقے نے کہا ہم نے بتوں کو اللہ کی عبادت کے معاملے میں قبلہ بنایا ہوا ہے، جس طرح کعبہ اللہ کی عبادت کا قبلہ ہے۔ ایک اور فرقے کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے ہر بت پر ایک شیطان مقرر ہے، لہٰذا جو اس بت کی پرستش کرنے کا حق ادا کرے گا، شیطان اللہ کے حکم سے اس کی حاجات کو پورا کر دے گا،
ورنہ بصورت دیگر یہ شیطان اللہ کے حکم سے اسے تکلیف پہنچائے گا۔ دوستوں، ان وجوہات کی بنا پر عرب نے بت پرستی اپنائی۔ رہی بات ان کے بتوں کو پوجنے کے طریقہ کار کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ یہ تصور ان میں کعبہ معظمہ کے عشق اور محبت سے پیدا ہوا۔ وہ اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے، حج اور عمرہ کرتے اور اس وراثت پر کاربند تھے جو انہیں اپنے باپ حضرت اسماعیل سے ملی تھی۔ دوستوں، یہ تھا تذکرہ بت پرستی کی وجہ اور تصور کا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا کرنے والا کون تھا اور کس طرح اس نے اہل عرب میں اس کی ترویج کی کہ سارا عرب ہی بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ دوستوں، اس حوالے سے تاریخ میں 2 افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بت پرستی کی ابتدا کا باعث قرار پائے۔ قبیلہ مظہر کا پہلا شخص جو مکے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہل ہبل بت کو نصب کیا تھا، اور اسی بنا پر اس بت کو صنم خزیمہ یعنی خزیمہ کا بت کہتے ہیں۔ جبکہ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ عرب میں بت پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمرو بن لہی تھا۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین اسماعیل کو بگاڑا، بت کھڑے کیے، صائبہ، وسیلہ، بہرہ اور حام جانوروں کی رسم نکالی۔ اس کا نام عمرو بن ربیعہ تھا اور ربیعہ کا نام ربی لہی بن حارثہ بن عمرو بن عامر الازدی تھا جو خزاع کا باپ تھا۔ الحرس کعبے کا والی ہوا کرتا تھا۔ پھر جب عمرو بن لہی بڑا ہوا تو اس نے کعبے کی ولایت کے ضمن میں اس سے جھگڑا کیا اور بنو اسماعیل کو ساتھ لے کر جرہم کے خلاف جنگ کر کے انہیں مکے سے نکال دیا اور خود بیت اللہ کا محافظ بن بیٹھا۔ اس کے بعد یہ سخت بیمار پڑ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ شام کے علاقے بلکا میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تو وہاں چلا جائے تو شفایاب ہو جائے گا۔ یہ وہاں گیا، اس گرم پانی میں غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بتوں کو پوجتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ بت اسے دیں۔ انہوں نے اسے کچھ بت دے دیے۔ یہ ان بتوں کو لے کر مکہ آ گیا اور انہیں کعبے کے گرد گاڑ دیا۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات پر علماء کرام کی باکثرت تصریحات ہیں کہ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمرو بن لہی کے زمانے تک آپ علیہ السلام کے عقائد پر ہی ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ اس نے بتوں کی پوجا کی اور صائبہ و بحیرہ کی بدعت کا آغاز کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان گمراہیوں کو اہل عرب نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ یہ انہیں مالدار ہونے کی وجہ سے کھلاتا پلاتا تھا اور ان کی دیگر ضروریات کو پوری کرتا تھا، جیسا کہ اس روایت سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عمرو اہل عرب کے لیے رب بن گیا۔ دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا۔ بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمرو بن لہی ایک کاہن تھا اور اس نے کچھ وجوہات کی بنا پر عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ کلبی نے کہا کہ عمرو بن لہی کاہن تھا جس کا حمزاد جن تابع تھا اور اس نے عمرو سے درج ذیل الفاظ کہے، تہامہ سے جلدی روانہ ہو جاؤ اور کوچ کر جاؤ، سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ جدہ جاؤ، وہاں تمہیں تیار بت ملیں گے، انہیں تہامہ میں لے آؤ، خوف نہ کھاؤ، پھر عربوں کو ان کی پوجا کرنے کی دعوت دو، لوگ تمہاری بات مان لیں گے۔ پھر عمرو نے ایسا ہی کیا اور لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلانے لگا، جیسا کہ تاریخی روایت ہے۔ عمرو بن لہی وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسماعیل کو تبدیل کیا اور بتوں کی پرستش شروع کی، نیز اہل عرب کو ان کی عبادت کا حکم دیا۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمرو بن لہی کو دیکھا کہ وہ آتش جہنم میں اپنا قصب یعنی اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ دوستوں، یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کو توحید باری تعالیٰ سے ہٹا کر بت پرستی کی ذلت سے دوچار کیا اور اس کے نظریات کی مقبولیت میں اس کے مال خرچ کرنے نے بہت فائدہ دیا۔ دوستوں، کہتے ہیں بت پرستی اور بتوں کے لیے عربوں کی عقیدت و احترام نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بتوں کی الفت میں یہاں تک اضافہ کیا کہ وہ تمام خدائی کام ان سے منسوب کیا کرتے تھے اور ان کی شان میں قصائد کہتے جس میں ان بتوں کے اوصاف بیان کیے جاتے۔ عربوں کی فطرت میں مبالغہ آرائی شامل تھی، وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے فضائل بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ بت تو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی تعریف و توصیف بیان نہ کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں امتیازی مقام نہ عطا کرتے؟ ان پتھروں کو وہ انصاب کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جاہلی عرب کے مشرکین و کفار بتوں کی عبادت رب تعالیٰ کے تقرب کے خاطر بھی کرتے تھے، اور ان کے تقرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا
کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں کی مختلف اقسام کی نظر مانتے تھے، ان کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر ذبح کے وقت یہ لوگ اللہ کے نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرب حاصل کیے جانے والے جانوروں کے بتوں میں سے بالخصوص بحرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام قابل ذکر ہیں۔ آئیے آپ کو ان بتوں کے بارے میں مختصر تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ بحرہ مفعول کے معنی میں مستعمل ہے اور بحر سے مشتق ہے، جس کا معنی چیرنا ہے۔ اس کے معنی میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو 10 بچے جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، وہ جہاں چرے پھرے اسے منع نہ کیا جاتا، اور وہ جہاں سے بھی پانی پیے اسے روکا نہ جاتا۔ جبکہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا، جبکہ صائبہ اس میں فاعل ہے۔ اس کا معنی ترکتا احملتا ہے، یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر اونٹ ہو تو اسے صائب، اور اگر اونٹنی ہو تو اسے صائبہ کہتے۔ حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تشریح یوں منقول ہے، یعنی یہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی اور ان بتوں کے خدمتگاروں کو دے دی جاتی۔ اس کا دودھ مسافروں اور ضرورت مندوں کے بغیر اور کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے 10 بار پے در پہ مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ دوستوں، جہاں تک بات ہے وسیلے کی، تو وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پے در پہ 2 ماہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 بار مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد و عورت سب ہی کھا سکتے تھے۔ اس کے بعد حام کا ذکر آتا ہے، یہ ہمی سے مشتق ہے، جس کا معنی روکنا، منع کرنا ہے۔ فرا نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ وہ نر اونٹ جس کا بچہ جفتی کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا اس پر سواری نہیں کی جائے گی، اسے بتوں کی خاطر چھوڑ دیا گیا تو اس پر بوجھ بھی نہیں لاتا جائے گا۔ حضرت ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تشریح یوں منقول ہے، جس کی پشت سے 10 بچے پیدا ہوتے، عرب کہتے ہیں اس نے اپنی پیٹھ کو محفوظ کر لیا ہے، پس اس پر بوجھ نہ لادا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہم اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، نیز اس سے اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دوستوں، دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے نہ تو بحرے کو امر شرعی مقرر کیا ہے، اور نہ صائبہ کو، اور نہ وسیلے کو، اور نہ حام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں، عن قریب وہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ چوپایوں کی بیان کی گئی اقسام یعنی بحرہ صائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی بیان کی گئی تفسیر سے قدرے مختلف ہیں۔ مثلا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لہی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کے حرام ہو جانے کی رسم نکالی۔ دوستوں، کہتے ہیں جب اہل عرب بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ جس قدر ان میں مختلف قبائل تھے اسی قدر بت پرستی بھی مختلف الانواع تھی۔ ہر قبیلے کا بت الگ، اس کا نام الگ، اس کا کام الگ اور ان کے مقام جدا۔ الغرض ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بت پرستی کرتا تھا۔ اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے ابو المنظر کلبی لکھتے ہیں، عرب بت پرستی میں منہمک رہے، کسی نے تو ایک بت خانہ بنا رکھا تھا اور کسی نے بت تیار کر لیا تھا۔ جو بت خانہ نہیں بنا سکتا تھا یا بت تیار نہیں کر سکتا تھا
وہ حرم کے سامنے ایک پتھر گاڑ دیتا یا حرم کے علاوہ جہاں بہتر سمجھتا پتھر گاڑ کر اس کے ارد گرد اس شان سے طواف کرتا جس طرح بیت اللہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ جزیرہ عرب میں قبیلہ قریش کو خانہ کعبہ کی وجہ سے مرکزیت حاصل تھی اور ان کا بت حبل تھا، جسے قریش اور مکہ کی وجہ سے عرب کا عظیم بت کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی مشہور بت تھے جن میں سے لات، منات اور عزا کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں چند مزید بتوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستوں، حبل کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ یہ انسانی شکل کا سرخ عقیق سے بنا ہوا بت تھا جس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش کو یہ بت اسی طرح ملا تھا، بعد میں انہوں نے اس کا ہاتھ سونے کا بنا دیا تھا۔ اسے سب سے پہلے خزیمہ بن مدرکہ نے یہاں لا کر رکھا تھا، چنانچہ اسے حبل خزیمہ کہا جاتا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ دوستوں، حبل کے علاوہ اہل مکہ کے 2 معبودوں کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ روایات کے مطابق یہ اصلاً انسان تھے۔ انہوں نے کعبہ معظمہ میں تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنا کیا، تو اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مسخ فرما کر انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ابتداً تو ان دونوں سے عبرت حاصل کی جاتی رہی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کی پوجا ہونے لگی۔ اصاف بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصاف بن یعلا تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلے سے تھی اور یہ دونوں یمن میں رہتے تھے۔ قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہ دونوں مکہ آئے اور اسی اثنا میں کعبے میں داخل ہوئے تو وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ خدا میں بدفعلی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ جب دوسرے لوگ کعبے کے اندر گئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ جب انہیں یہاں پڑے پڑے ایک مدت گزر گئی اور بت پوجنے کا رواج ہو گیا تو اور بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ ان میں سے ایک کعبے سے متصل تھا، دوسرا زمزم کے مقام پر تھا۔ قریش نے کعبے کے پاس والے کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ رکھ دیا۔ عرب ان دونوں کے پاس آ کر جانور اور اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ ابھی تک یہ بت کعبے کے گرد رکھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کے خمیدہ حصے کو ان کی آنکھوں اور چہروں پر چبوتے اور فرما دیجئے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اوندھے منہ کر دیا جائے اور انہیں مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا جائے۔ دوستوں، اصاف و نائلہ کے علاوہ عرب کے مشہور بتوں میں القصا، نہیک اور مطعم الطیر بھی شامل تھے۔ یہ تینوں عرب کے وہ بت تھے جن پر چڑھاوے بھی چڑھایا کرتے تھے۔ دوستوں، ان بتوں کے علاوہ لات، منات اور عزا عربوں کے معروف بت تھے جن کا تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ البتہ عربوں کے مشہور بتوں میں جو مزید نام ہیں وہ ود، سوا، یغوث اور یعوق النصر کے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ود نامی بت دومت الجندل میں نسب تھا اور بنی کلب اس کو پوجتے تھے۔ یہ تہمت باندھے ہوئے اور چادر اوڑھے ہوئے ایک دراز قد آدمی کی صورت پر بنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں تلوار پڑی تھی اور یہ ہاتھ میں کمان کھینچے ہوئے تھا، نیز آگے ایک تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور لڑائی کا جھنڈا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بت کے گرانے کے لیے مامور کیا۔ بنی ازرا اور بنی عامر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے ڈھانے میں مزاحمت کی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کر دیا اور اس بت کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ دوستوں، سوا نامی بت منبع میں نسب تھا اور اس بت کے مجاور بنی لحان تھے۔ مزر و حزیل اور جو لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوچھتے تھے کہ یہ ان بتوں کے پاس اعتکاف بھی کرتے تھے اور عاجزی و انکساری کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ جہاں تک بات ہے یغوث کی تو روایات کے مطابق یغوث بت سرزمین یمن کے ایک ٹیلے پر نسب تھا جس کو مزہج اور اہل جرش پوجتے تھے۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے یغوث کو دیکھا جو سیسا کی ایک قسم رانگ کا بنا ہوا تھا۔ لوگ اسے اونٹ پر لادے پھرتے تھے، جہاں اونٹ بیٹھ جاتا یہیں اس کو پوجنے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا پروردگار اس منزل سے خوش ہے۔ یہ پہلے بنی مراد کا معبود تھا، پھر سبا کے پاس بنی غطیف بھی اس کی پوجا میں شریک ہو گئے۔ دوستوں، یعوق کی صورت گھوڑے جیسی تھی اور یہ قریہ خیوان میں نسب تھا جو صنعاء سے 2 رات کے فاصلے پر تھا۔ ہمدان اور وہ اہل یمن جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوجتے تھے۔ نصر نامی بت بلخ میں نسب تھا۔ حمیرہ اور جو اس کے آس پاس رہتے تھے اس کو پوجتے تھے۔ طرابلسی بیان کرتے ہیں کہ نصر کی شکل عقاب کی مانند تھی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 5 بت وہ تھے جن کی نوح علیہ السلام کی قوم بھی پوجا کرتی تھی اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے:
اور قوم نوح کے افراد کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ دوستوں، ابو المنظر ان 5 بتوں کے بنائے جانے کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر قوم کے صالحین تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لواحقین پر ان کا شدید صدمہ ہوا، جس پر ایک شخص نے انہیں کہا، اے لوگوں، کیا میں تمہارے لیے ان کی صورت میں 5 بت نہ تیار کر دوں؟ بس میں ان میں روح نہیں پھونک سکتا۔ انہوں نے کہا، ہاں ضرور۔ پس اس نے ان کی صورتوں پر 5 بت بنا کر ان کے لیے نصب کر دیے۔ یعنی یہ 5 دراصل قوم کے صالحین افراد میں سے تھے، جن کی وفات نے اہل قرابت کو انتہائی غمزدہ کر دیا تھا۔ کسی نے ان کی غمزدگی کو کم کرنے کے لیے ان کے بت بنائے، لیکن زمانہ گزر جانے کے بعد اگلی نسلوں میں سے کسی نے ان کی پوجا شروع کر دی، جس وجہ سے عرب جاہلیت تک کے مشرکین ان کی پوجا کرتے تھے۔ دوستوں، اس کے علاوہ بھی عربوں میں کئی بت مختلف ناموں سے مشہور تھے، لیکن سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔